अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। नए साल 2023 का ये पहला शो है और इस पहले शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज का शो जो है वो हमने तरतीब दिया है कुछ नए वाक़यात, नई डेवलपमेंट्स के हवाले से। जैसे ही नए साल का आगाज़ हुआ और जब गुज़श्ता साल रुखसत हो रहा था तो लगता यूं है कि पाकिस्तान की जो सियासी मंजरनामा है उस पर जो तब्दीलियां हैं और उस पर जो हरकत सकनात हैं वो बहुत तेज तर हो रही हैं। अचानक सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आती हैं। हर तरफ एक हलचल की सी और एक खलबली की कैफियत है। एक तरफ बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में लोग जो हैं मौजूदा हुकूमत के अहम लोग वो अपनी पार्टी छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते नजर आते हैं। दूसरी जानब बड़े अहम इत्तेहादी जो मरकज में इत्तेहादी हैं और सूबा सिंध में बड़े अरसे तक इत्तेहादी रहे हैं। सिंध की दो अहम जमातें एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले बहुत तेजी से बढ़ते नजर आते हैं। मामला शायद लोकल बॉडी इलेक्शन का है या इसके अलावा भी कुछ है। इसके अलावा अचानक एक और डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रुकन कौमी असम्बली नासिर मूसा ज़े की जानिब से ये इतलात आई कि उन्होंने JUI की लीडरशिप से मुलाकात की है और JUI की लीडरशिप से मुलाकात के बाद उन्होंने JUI को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर रहे हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसे लगता यह है कि पाकिस्तान का जो इंतखाबी मंजरनामा है बड़ी तेजी से नजदीक आ रहा है। इसके अलावा पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकन सूबाई असम्बली ने ऐलान किया कि वो परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देंगी। इमरान खान साहब इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। कभी वो गवर्नर सिंध पर इल्जाम लगाते हैं, कभी वो न्यूट्रल्स पर इल्जाम लगाते हैं और कभी उन कुव्वतों पर इल्जाम लगाते हैं जो कि पसे पर्दा हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इन सब मौज़ूआत पर बात करते हैं आज आप अपने शो में। हमारे साथ मेहमान हैं आज तीन बड़े अहम और तीनों का ताल्लुक अपने अपनी जमातों की अहम जो है शख्सियात से है। मौजूद है हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब, जनाब सूबाई वजीर हैं जंगलात और हैवानात के सूबा सिंध के। इसके अलावा नासिर मूसा ज़ई हैं, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अब अपनी राहें जुदा करते नजर आते हैं। साजिद अहमद साहब हैं, रुकन राब्ता कमेटी हैं एमकेएम पाकिस्तान के, एमकेएम की नुमाइंदगी करेंगे। साजिद साहब आपसे शुरू करूंगा। आप 2 रोज पहले बिलावल जरदारी साहब ने बयान दिया कि 15 जनवरी को कराची में इलेक्शन के बाद जो कराची का मेयर और डिप्टी मेयर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, जिसके बाद एमकेएम में बड़ी एक प्रोवोकेशन किसी कैफियत नजर आई और लगता यूं है कि एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकज में राब्ते हैं, मरकज में जो इत्तेहाद है वो भी इस सियासी डेवलपमेंट की नजर हो जाएगा। तो अचानक ये क्या हुआ कि इतनी ज्यादा इश्तिआल अंगेजी होगी कि अहम तरीन इजलास हो रहे हैं और इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है कि हम सख्त फैसले करेंगे और अल्टीमेट फैसले करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये कि ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल जमात का ये हक है कि वो अपने जलसे करे, उस पर कुछ भी ऐलान कर दे, ख्वाहिश रखे कि मुझे मेयर बन हमारा आएगा, CM आएगा, वज़ीर-ए-आज़म आएगा। ये किसी पॉलिटिकल जमात का राइट है, हक है, ठीक है ना। अच्छा, हमारा इशू ये नहीं कि मेयर कराची किसी भी जमात का है। एमकेएम का इशू ये है कि एमकेएम ने गुज़श्ता 4-5 साल से, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर पटिशन बाकायदा लगाई कि आईन की आर्टिकल 140A के तहत जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे में जो अख्तियार दिए हैं, जिसमें है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अख्तियार दिए जाए। अच्छा, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होकर गए, उन्हें आखिरी दिन अपने एक फैसला देखे गए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं और वहाँ जो भी गवर्नमेंट है या वफाकी गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि वो लोकल गवर्नमेंट इदारे हैं उनको आइन की आर्टिकल 140A के तहत तमाम इख्तियार किए जाए। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अच्छा, दूसरा एमकेएम का इशू ये भी है कि कराची के अंदर जो हल्का बंदी की गई है, जो डिलिमिटेशन की गई है, उसने भी अज़बियत तासुब का मुजाहरा किया है, उसने भी एमकेएम के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। उससे बाद यूसीज ऐसी बनाई गई है कि जहाँ की आबादी 80,000, 90,000, जहाँ एमकेएम का वोटर है, जहाँ एमकेएम का वोटर रहता है वहाँ यूसियाँ जो बनाई हैं उनकी तादाद जो लोग रहते हैं, वोटर्स रहते हैं 80-90 हज़ार पर, और बाद एरिया यूसीज ऐसी हैं जहाँ 10-15 हज़ार पर, 20 हज़ार पे एक यूसी बना दी गई है। अच्छा, फिर जो कराची के अंदर मिसाल के तौर पर जिन एरियाज के अंदर 6 यूसियाँ थी वहाँ 4 यूसी कर दी गई, तो आबादी बड़ी है कराची की आबादी कम नहीं हुई है। तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन बेहतर और सही करना चाहिए था।
وہ اس لیے کہ الیکشن جیتنے کے بعد لوگوں کی خدمت کرنی ہے نا. تو ساجد صاحب آپ کا مطالبہ کیا یہ ہے کہ 15 جنوری کا الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے, یا یہ آپ کہتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن ہو, کیونکہ اگر 15 کو الیکشن ہوا تو پھر تو ڈی لمیٹیشن نہیں ہو پائے گی, جو نئی حلقہ بندی نہیں ہو پائے گی. لیکن اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ایم کیو کی بات ہوئی تھی, وفاقی گورنمنٹ سے بھی بات ہو چکی تھی کہ دیکھیں سب سے پہلے ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کریں, اس کے بعد جو بھی آئے گا کم از کم وہ بااختیار میئر ہوگا. اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت مکمل اختیار ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پریویس جو 4 سال بلدیاتی گورنمنٹ ہمارے رہ کے گئے ہیں, میئر کراچی بستی مکہ سے, ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے اختیار ہی نہیں تھا ان کے پاس. پھر دوسرا یہ کہ جو سینسس ہوئے ہیں, سینسس بھی آپ دیکھیں کراچی کی آبادی 3 کروڑ کی ہے, اس کو کھینچ تام کے 1 کروڑ 49 کی آبادی. ساجد صاحب اس پہ لیتے ہیں سندھ حکومت کے نمائندے کو. تیمور طالبار صاحب ایک سے بتائیے گا کہ کیا اب یہ طے ہو گیا ہے کہ 15 کو الیکشن ہونے ہیں اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے؟ کیا ایم کیو ایم کے جو مطالبات ہیں آپ سننے کو تیار ہیں؟ اور کیا یہ جو مطالبات ہیں اگر آپ نے نہیں مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ مرکز میں آپ کے ایم کیو ایم سے رابطے جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے اور یہ اتحاد جو ہے ٹوٹ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا واضح کر دوں اچھی طرح سے کہ ہم جب بھی کسی سے اتحاد میں آتے ہیں, ہم جب بھی کسی کو بات چیت کرتے ہیں, خصوصاً جب پریزیڈنٹ زرداری کسی بات کا وعدہ کرتے ہیں تو اس میں انحرافی نہ کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. ہم نے جو وعدے کیے تھے ایم کیو کے ساتھ, ہم ان پہ متحد ہیں, ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اکٹھے ہیں. بہت سے ان کی ڈیمانڈز پوری ہوئی ہیں. کچھ ایسے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں جو کہ حل ہو جائیں گے. میرے خیال سے اگر ہم الیکشن لوکل باڈیز کی جیت کے آتے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے, ہمارا حق بنتا ہے, میئر کا رائٹ ہمارا آئے گا. اگر ایم کیو ایم کے میرے دوستوں کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے میئر کی سیٹ پر. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سیاسی فیصلے ہیں, یہ الیکشن کے بعد ہوتے ہیں. پر جہاں تک بات ہماری کمٹمنٹس کی, ہم ان سب پر قائم دائم ہیں. نہ آج ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہی ہے, نہ کل چھوڑے گی. نہ وفاق میں ہماری دوری ہوگی اور نہ ہی سند میں ہوگی. مجھے نہیں پتا, میرے ایم کیو ایم بھائی تھوڑے ذرا کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم جب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, جب ہمارے رابطے برقرار ہیں, جب ہم اپنی کمٹمنٹس آنر کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے اس میں غصہ کسی کو. اب یہ حلقہ بندیاں جو ہے تبدیل ہوں گی یا نہیں, اور الیکشن 15 کو ہی ہوں گے, 15 جنوری کو ہی ہوں گے؟ دیکھیے جی, ہم الیکشن چاہتے ہیں اور ہم الیکشن جلد چاہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی راہ نظر آتی ہے کہ اس الیکشن سے پہلے یا الیکشن کو ڈیلے کر کے ہم ایم کیو ایم کے کہنے پر جو ان کی بھی ڈیمانڈ ہے اور جو ہماری بھی ڈیمانڈ ہے, سینسس بھی ہماری ڈیمانڈ بھی ہے, ان کی بھی ڈیمانڈ ہے, حلقہ بندیوں پہ ان کو کچھ اعتراض ہے, میرے خیال سے وہ ہم کوشش کر کے دور کر دیں گے. آپ نہ سمجھیں اور نہ دیکھیں کہ کوئی لمبی دوری جو ہے ہمارے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیچ میں آئے گی. یہ چھوٹی موٹی ناراضگیاں ہیں, یہ دور ہو جائیں گی. شکوے کے لیے ہم دور کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر, ایک بتائیے گا ذرا, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے ناصر صاحب کی طرف. یہ حیدرآباد اور جو کراچی کی میئر شپ ہے, یہ جو ٹاؤن کی جو ہے وہ چیئرمین شپ ہے, اس پہ ابھی کوئی اڑچن ہے, کوئی پرابلم ہے بٹوین ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی؟ جو ہم نے جو ہم نے وعدے کیے تھے, جو ہماری کمٹمنٹس ہوئی تھی ریٹن میں ہوئی تھی, ان کمٹمنٹس کے اوپر پریزیڈنٹ زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, شہباز شریف, ہر کسی کے سائن ہے. تو کوئی باتیں کر کے مکر نہیں سکتے. پر اب جو نئی بات چیت ہو رہی ہے اس کا ہم نے کوئی واضح فیصلے ابھی تک نہیں کیے ہیں. بات چیت چل رہی ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم بن جائیں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کون سی بات. آگے بڑھتے ہیں, ذرا چلتے ہیں ایک اور حیران کن ڈیولپمنٹ کی طرف. ناصر موسیٰ زئی صاحب جو کہ بڑے پرجوش کارکن تھے, بڑے پرجوش ایم این اے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی جانب سے یہ خبر آئی کہ وہ جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی کو. ایک تو اس بات کی اب تصدیق ہو چکی ہے کہ انہوں نے جے یو آئی میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ اچانک ایسے کون سے حالات ہو گئے, ایسی کون سی خامی پیدا ہو گئی پاکستان تحریک انصاف میں کہ آپ نے اس کو چھوڑ کر جو ہے اب جے یو آئی میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا انکشاف ہوا, کیا حقائق آپ کے سامنے آ گئے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ شکریہ طارق چودھری صاحب. بیسیکلی آج سے نہیں, میں تقریباً 2 سال سے جو ہماری پارٹی کے خاص کر پی ٹی آئی کے جو پالیسیز تھے ان کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا اختلاف تھا. کیونکہ 2018 میں جو پی ٹی آئی کے جو سلوگن تھے کہ وہ 90 ڈیز یعنی 90 دنوں کے میں ملک میں کرپشن ختم کریں گے, احتساب کا ایک شفاف عمل شروع کریں گے, اداروں کا درست کر کے اور ایسے لوگوں کو لے آئیں گے کہ وہ اداروں کو کھڑا کر دیں گے. لیکن میرے خیال میں پورے 4 سال حکومت میں پی ٹی آئی میں آپ دیکھ لیں کہ جو ادارے جو پرانے حکمرانوں کو ہم ذمہ
گواہ ٹھہراتے تھے کہ ان لوگوں نے اسٹیل میلز، پی آئی اے یا جو وابڈا گیس، جو دیگر ادارے ہیں ان کو تباہ کیا ہے، جو فائنانشلی اس ملک کو تباہ کیا ہے. وہ تو چھوڑے، خان صاحب نے اور ہماری پارٹی نے ان اداروں کا بھی بیڑا غرق کر دیا جو پہلے فار ایگزامپل جو ہمارے الیکشن کمیشن ہے، ان کے جو ادارہ ہے، ان کے جو خلاف جو بیان بازی یا جو ان کی گالم گلوچ ہے، اس طریقے سے ہمارے جو وہ ایک پرائیڈ والا جو ادارہ ہے فوج، جو اس کا جو چیف آرمی چیف، جو ریٹائرڈ آرمی چیف ہے، ان کے خلاف جو جس طریقے سے الزامات لگا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ہم اداروں کو ٹھیک کرنے آئے تھے، لیکن ہم نے پاکستان کی تمام اداروں کی دیواریں ہلا دی ہے. جی ناصر صاحب، عمران خان صاحب کہتے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے کہ ان کی جماعت کے لوگوں کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا کیس دیکھا جائے تو ان کا الزام درست لگتا ہے کہ آپ کو بھی کسی نے کہا ہوگا، کسی نے دباؤ ڈالا ہوگا اور آپ کسی دباؤ کے تحت اپنی پارٹی چھوڑ کر جو ہے JUI میں جا رہے ہیں. نہیں، میرا جو کیس ہے، میرے خیال میں پارٹی کو، خان صاحب کو میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں، اور جو پارٹی کے جو پالیسیز تھے، ڈیفینیٹلی ہم جس سوچ سے آئے تھے پارٹی میں، وہ ہم نے پارٹی میں نہیں پایا، کیونکہ پارٹی ہمارا جو تھا وہ کرپشن کے خلاف ہمارا ایجنڈا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارا خود جو لیڈر تھے وہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں انوالو پائے گئے. ہمارا جو ایجنڈا تھا، جو ہماری جو سوچ تھے، جس طریقے سے زیادہ جو الزام ہے آپ کے نظر سے زیادہ الزام ہیں وہ عمران خان صاحب کے متعلق ہیں یا صوبائی حکومت جس کے سربراہ محمود خان صاحب ہیں ان کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیسیکلی جو یہاں پہ دیکھیے، ہم لوگوں نے جو 2018 میں یا 2013 میں پی ٹی آئی کو جو ووٹ دیے تھے وہ تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وفاق میں 4.5 سال کی کارکردگی، آپ مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ، کون سا ایسا ہم نے کام شروع کیا کہ ہم جا کے اس پہ کہہ دیں کہ فیوچر میں یہ ہمارے ملک کے معاشی لحاظ سے یا ہمارے جو دیگر ترقی ہے اس کے طرف گامزن کر دیں گے. پشاور میں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 10 سال کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، 9 سال کمپلیٹ ہو گئے، لیکن یہاں پہ کسی چیز کی بنیاد نہیں رکھی. جو کہتے تھے نا کہ ہم نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہم ویسے کے ویسے. توقعات جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے آپ کی توقعات کے مطابق، ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں ساجد صاحب، جب آج ہم کچھ اعداد و شمار کا جائزہ لے رہے تھے، آپ کا دعویٰ ہے، کلیم ہے کہ مینڈیٹ آپ کے پاس ہے کراچی کا، حیدرآباد کا، لیکن بہت سی یونین کونسل ایسی ہیں، خاص طور پر کراچی کی، حیدرآباد کی 27 سے 28، جہاں آپ نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ بلا مقابلہ جیت گئے. تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر MKM کی اپنی کمزوری ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور حالات، کچھ اور محرکات ہیں اس کے سامنے، اس کے پیچھے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے محرکات دوسرے ہیں یقیناً، اور MKM گزشتہ کافی عرصے سے عذاب کا شکار ہے، اور MKM کے ہاتھ پاؤں ابھی تک بندھے ہوئے ہیں، اور نہ آج تک ہمیں آفس ملے ہیں. جو ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کا کیس بھی ہم لڑ رہے ہیں باقاعدہ طور پر. اور مثال کے طور پر جو پریویس گورنمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ MKM کے اتحادی تھی MKM، اس 3.5 سال کے دوران بھی کراچی حیدرآباد کے حوالے سے کوئی ورکنگ نہیں کی گئی، کوئی کام نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے لیے کوئی نیشنل پالیسی بنا کے رکھی ہوئی کہ کراچی سے ارن کرنا ہے، جنریٹ کرنا ہے، کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، لیکن کراچی کو کچھ دینا کچھ بھی نہیں ہے، کراچی کو ہمیشہ ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھنا ہے. اب میرے خیال میں دیکھیں، لوگ بھی باشعور ہیں، عقل مند ہیں، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ وہی MKM ہے جس نے اپنے ریکارڈ توڑے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ماضی کے اندر PS 95 لانڈی کا انتخابات ہوئے، اس میں MKM جیتی، ہاشم رضا ہمارے MP تھے، وہ جیتے، اور اس طرح MKM نے دیگر کامیابی حاصل کی ہیں. اچھا، یہ ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر. مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ماضی کے اندر مختلف جماعتیں کا ووٹ بینک کم ہوا، پھر بڑھا، یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے. لیکن MKM کے ساتھ جو ہاتھ پاؤں باندھنے کا سلسلہ ہے، اس کو ہاتھ پاؤں چھوڑنا نہیں اور ان کو آزادی نہ دینا، اصل وجہ یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ سب جانتے ہیں کہ کام صرف کراچی کے اندر کوئی کر سکتا ہے تو متحدہ قوم پاکستان ہے، اور لیکن اب اس چیز کو بھی غور کیا جائے، اس پہ ذرا، اور اس پر آواز پاکستان کی دیگر جماعتوں کو بھی اٹھانی چاہیے جو کہ اٹھائی نہیں. مثال کے طور پر سینسس کے حوالے سے، ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سب نے دعوے، وعدے، بڑی بڑی باتیں ضرور کی، لیکن کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. مثال کے طور پر پاکستان ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر
رہ کے جا چکے ہیں. انہوں نے اس 1-1.5 سال کے اندر کیا کر لیا؟ کچھ نہیں کر سکے نا. وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے. سسٹم 18ویں ترمیم کا ایم کیو ایم پاکستان نے اور پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ اس لیے دیا تھا. تیمور طالپور صاحب سے لیں ایک اور تھوڑا سا موضوع ہم نے ڈسکس کرنا ہے بریک سے پہلے. تیمور صاحب، اچانک جو ہے بلوچستان کے بہت سے اہم رہنما آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت کو توڑنا تھا تو اس وقت بھی اچانک ایک جماعت بنی اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم کردار ادا کیا. تو اب پھر آپ جو باپ پارٹی اس کو توڑنے جا رہے ہیں اور نئی پارٹی بنا رہے ہیں، اور کیا بلوچستان میں آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ تو ذرا بتائیے گا کہ اچانک یہ کیا ہوا کیا ہے؟ بالکل جسم، انشاءاللہ تعالیٰ نہ کہ صرف بلوچستان میں، پر انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی حکومت بلوچستان میں بھی ہوگی، پنجاب میں بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے ہماری کولیشن کے پی کے میں بھی ہو. جو ہم آج کی اور کل کی سوچ سکتے ہیں، یا ہمارے جو کریم خان ہے وہ کریم خان ناراض ہو کے پھر سوچتے ہیں اور ہر کسی پہ الزامات لگا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو زرداری صاحب کی سوچ ہے وہ ان سے بہت مختلف ہے. زرداری صاحب آج کی سیاست کرتے ہوئے 10 سال دور کی سیاست بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. اور یہ جو رابطے آج آپ دیکھ رہے ہیں باپ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یا انڈیپینڈنس کے ساتھ، یہ آج کے رابطے نہیں ہیں، کہ بہت پرانے رابطے ہیں. اور اس وقت یہ بتائیے گا کہ امیڈیٹلی آپ ان دنوں میں اگلے انتخاب سے پہلے بلوچستان میں حکومت قائم کریں گے یا چلتی رہنے دیں گے اس کو؟ یہ فیصلہ میرے خیال سے ابھی تک یا تو ہوا نہیں ہے، یا تو کم سے کم میں اس فیصلے سے آگاہ نہیں ہوا ہوں. جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فیوچرسٹک ہماری جو ہے کام چل رہا ہے. ہم وی آر ورکنگ مور ٹورڈز دا کمنگ الیکشنز رادر دین دا رائٹ اوے. یار یعنی ہم نے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے ناصر موسیٰ زئی صاحب سے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کو جیسے انہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کو کوئی تھریٹس ملی ہیں. یہ تھریٹس کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہیں، اور یہ تھریٹس کیا انہوں نے پھر جو اعلیٰ حلقے ہیں ان کے علم میں لے آئے ہیں یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں ایک. ویلکم بیک. فکشن سے پہلے بات کر رہے تھے ہم ان تھریٹس کی جو کہ ناصر موسیٰ زئی صاحب کو موصول ہوئی ہیں، بلکہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ ایک اور رکن صوبائی اسمبلی ہیں انجینئر فہیم صاحب، ان کو بھی اس طرح کی تھریٹس ملی ہیں. ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے اپنی جماعت چھوڑ کر جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے جے یو آئی کو، تو تھریٹس کی اطلاع ہیں کہ آپ کو کوئی تھریٹس ملے ہیں کچھ اہم شخصیات کی جانب سے. یہ تھریٹس کس نے دیے، کیوں دیے، اور کیا جو آپ کے ساتھی ہیں فہیم صاحب ان کو بھی یہ تھریٹس ملی ہیں، اور اس کے پیچھے پس پردہ ان دھمکیوں کے کون ہے، کون سی شخصیت ہے جو کہ آپ کو دھمکا رہی ہے؟ ناصر صاحب. طارق چودھری صاحب، بیسیکلی چونکہ آلریڈی پارٹی کو پتا تھا اور میں پارٹی کو گاؤں بگائے انفارم بھی کرتا تھا کہ ان کے پالیسی سے میرا تھوڑا سا جو اختلاف رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی میں پارٹی کے جو پالیسی سے کوئی خاص مطمئن نہیں تھا. تو جو مختلف لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ میری چیٹنگ یا جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو 1-2 دن پہلے سی ایم صاحب نے میرے جو ان کے پرسنل واٹس ایپ ہے اس پہ مجھے اپنے واٹس ایپ بھجوایا اور ایک تھریڈ بھجوائی کہ ناصر سیاست کی تو چھوڑ، اپنے زندگی کا خیر منائے. سیاست چھوڑے اپنی زندگی کی خیر منائے، یہ سی ایم صاحب نے کہا، کے پی کے سی ایم نے. وہ ہاں بالکل، وہ اس نے کہا کہ تھوڑا سا کر لے اور اپنے احتیاط کر لے چونکہ سیریس تھریٹ ہے آپ کو اور فہیم صاحب کو. تو میں نے ویسے اس میں مذاق میں بھی میں نے کہا کہ یار ایسا ہو کہ یہ ارشد شریف والے تھریٹ ہو. تو ایسے کوئی میرے خیال میں شاید ان کے اگر نالج میں کچھ ہے تو وہ بھی مجھے پتا نہیں ہے، یا اس نے کس نیت سے مجھے بھجوائے کہ یا اس کو ڈرا دھمکانے کے لیے یا شاید میرے خیر خواہی کے لیے اس نے بھجوائے، یہ مجھے اس کا وہ نہیں. ایک اور چیز کلیئر کیجیے گا کہ اس وقت اسٹیٹس کیا آپ کا، آپ ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ پر ہیں، کہ آپ مستعفی ہوں گے یا جب الیکشن ہوں گے تبھی آپ چھوڑیں گے؟ اس کا ذرا وضاحت کر دیجیے گا. بیسیکلی میرا جو خیال ہے چونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تاکہ وہ پارلیمنٹ میں اسمبلی میں ان کے حق کے لیے آواز اٹھائے. مین مقصد یہ ہوتا ہے. میں خود بھی جب خان صاحب استعفے دے رہے تھے تو پارلیمنٹیرین سے ایم این اے سے رائے لیے ہیں اور اس میں سے 80% لوگوں نے استعفوں کے دینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ہمیں استعفے دینے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ سیاست جو ہے یا جمہوریت میں سیاست میں
اقتدار اور حکومت آنے جانے والی چیزیں ہیں. ہم کبھی اقتدار میں ہوں گے, کبھی اپوزیشن میں ہوں گے, کبھی MNAs ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے, لیکن اگر عدم اعتماد کے جو ایک جمہوری اور آئینی ہمارا ٹرانزیکشن ہوئی ہے حکومت کی چینج کی, تو اگر پہلے ہم حکومت میں تھے تو ابھی ہمیں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنا پڑے تو آپ کے خیال میں اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ذرا ساجد صاحب سے بات کر لینا تھوڑی سی. ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اچانک ایک MKM کے دڑوں کو اکٹھا ہونے کی مہم شروع ہو گئی ہے, تو اس پہ کون سرپرستی کر رہا ہے, کون تھپکی دے رہا ہے؟ چونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں PTI کے مخالف دلوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, تو اس سے لگتا یہ ہو کہ عمران خان صاحب کے الزام میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ضرور ہوگی کہ اچانک بیٹھے بیٹھائے کیا سوجی کہ وہ دڑے جو الگ ہو گئے تھے PSP, MKM پاکستان اور دیگر دڑے جو ہیں, اب اس پہ جو ہے وہ کس کی سرپرستی حاصل ہے, کس کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو کسی کہنے پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے بات. اور یقیناً آپس میں گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں اور بعد میں بھائیوں میں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ گورنر صاحب نے ایک موو چلائی ہے اور MKM کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں بغیر کسی, کیونکہ MKM مدر پارٹی ہے, پیرنٹس پارٹی ہے, اور شروع سے ہی کنوینر خالد مقبول صدیق بھائی کہتے چلے آئے مختلف اپنے جلسوں کے اندر, مختلف میٹنگز کے اندر, ورکرز میٹنگ کے اندر, پبلک میٹنگ کے اندر, کہ MKM واحد جماعت ہے کہ اگر جو بھی اس سے ٹوٹ کر لوگ گئے ہیں یا ادرس پارٹی کے لوگ بھی جو آگے پیچھے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں آنا تو MKM کے دروازے سب کے کھلے ہیں بغیر کسی ڈیمانڈ کے آئیں اور ایز اے ورکر کیسے سے کام کریں. مدر پارٹی ہے, سب کی پارٹی ہے, اس کا ووٹ بینک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن لائف میں چلتا بتائیے گا کہ افاق صاحب کو بھی شامل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں یا ان کو اپنے الگ چھوڑ دیے؟ نہیں, ان سے بھی یقیناً مرکزی لیول پہ بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے, آفاق احمد صاحب سے بھی, اور یہ واضح ہے کہ MKM کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. تو بغیر کسی ڈیمانڈ کے آئیں اور پارٹی کے رولز کو, پارٹی کے آئین کو فالو کریں اور ان ہو جائیں. دیکھیں جو سب کی جو مشترکہ اسٹرگل ہی کراچی کے, حیدرآباد کے حوالے سے ہے, سندھ کے, پاکستان کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ جو 2023 کا الیکشن ہوگا وہ جس مرضی منتھ میں ہو, جب ہوگا تو MKM کے زیادہ تر دڑے اکٹھے ہو چکے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی آنا ہے آئے, اور بالکل آنے کے بعد دیکھیں, آج مثال کے طور پر آج ہم مختلف جو پارٹیز کے رہنما ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں کہ MKM کو ایک کیا جا رہا ہے, یہ مل رہے ہیں. ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ یقیناً خوف اس چیز کا نا, کیونکہ کل تک ٹوٹی بھی MKM کسی کو پسند نہیں آئی. اس پہ بات کر لیتے تیمور طالپور صاحب سے. تیمور صاحب, میں ذرا بات آپ کی مکمل کرتا ہوں, بعد میں دوبارہ پوچھتا ہوں آپ سے. تیمور طالپور صاحب, ایک اعتراض کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے آج, جو خرم شیر زمان صاحب نے خط لکھا صدر صاحب کو کہ جو گورنر ہاؤس ہے سندھ کا وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے. گورنر صاحب وفاق کے نمائندے ہیں, غیر سیاسی رول ہوتا ہے ان کا, لیکن وہ مختلف دڑوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. تو آپ جو سندھ میں حکومت کر رہے ہیں اس وقت, آپ کو ان کی سرگرمیوں پہ کوئی اعتراض ہے, اعتراض نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے اس پہ؟ طارق صاحب, آپ سے فائدہ لیتے اور موقع کا مناسبت سے میرے خیال سے میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا ناصر صاحب کو, جنہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. ایک PTI جیسی گھٹیا جماعت جس کا سربراہ کس قسم کا شخص ہے, گھٹیا تو نہ کہیں نا, سیاسی جماعت ہے, گھٹیا تو نہ کہیں آپ ان کو. سر جو ہے سو ہے نا, آپ نے تو سن لیا, اس کے قصے, کہانیاں, ان کی آڈیو لیک ساری ویریفائی بھی ہو گئی ہیں. تو اس قسم کے شخص کو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جو کچھ کہا تھا, جو کتاب میں لکھا تھا رحم خان نے, وہ ساری چیزیں سیاسی الفاظ استعمال کیجیے, زیادہ بہتر ہے. سیاسی الفاظ استعمال کریں, زیادہ بہتر ہے. چلے اس شخص کے لیے استعمال کرنا صحیح رہے گا, باقی اور میں کسی شخص کے لیے کبھی بھی ایسا استعمال نہیں کروں. چلے آگے بڑھیں, آپ آگے بڑھیں. تو جہاں تک گورنر صاحب کی بات ہے, تو جو بھی گورنر آیا ہے ہمیشہ اپنی اپنی جماعت کو سپورٹ کرتا رہا ہے. جو پچھلے گورنر تھے کس طرح سے عمران خان کی پیٹرونیج کرتے تھے اور ان کے MPs کو دیکھتے تھے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کامران ٹیسوری صاحب کا, تو وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ ایک پیرنٹ جماعت کو اپنے بیچز سے ملا رہے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بالکل اعتراض نہیں ہے. MKM ہماری اتحادی ہے, وہ مضبوط ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی مضبوط ہوں گے. بالکل ٹھیک. اچھا موسیٰ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو جو ہے اعلان کر دیا اپنی جماعت چھوڑ کر JUI میں جانے کا, آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں؟ 2 ہیں, 5 ہیں, 10 ہیں, 50 ہیں, یا آپ اکیلے, آپ نے ہی صرف یہ علم اٹھایا ہے؟ فی الحال آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟
نہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں میرے حلقے کے جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. میں ایم این ایس کی ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں. میں ایم ایس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی جماعت کے ہیں. میرے خیال میں جو پشاور میں ایم پی ایس ہے، اکثریتی ایم پی ایس ان کا بھی پارٹی سے نالا ہے. اور یہ وقت آنے پر میرے خیال میں اگر یہ کہوں کہ میں بارش کا پہلا خطرہ ہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، چونکہ ہم یہاں پہ جو ایم پی ایز ہے یا ایم این ایز ہے، مجھ سے پہلے نور عالم صاحب بھی اختلاف رائے رکھتے تھے اور آپ نے دیکھ لیا کہ عدم اعتماد میں وہ ہم سے جدا ہو گئے تھے. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں کہ جب استعفوں کا وقت وہ آیا تھا تو 50-60% لوگوں نے استعفوں کے خلاف تھے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہے ان سے وہ متفق نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ایک بندہ پارٹی کے پالیسیز سے متفق نہیں ہے، ان کے اسٹریٹجی سے متفق نہیں ہے، تو وہ آگے الیکشن کیسے ان کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے. ٹھیک. یہاں ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں اپنے تینوں مہمانوں سے آنے والے دنوں میں ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیم اور ناصر صاحب جو ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں. الیکشن کب ہوگا، جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی یا پھر یہ ہے کہ معاملہ اسی طرح افہام و تفہیم سے چلتا رہے گا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. چلتے ہیں ذرا ساجد صاحب کی طرف. ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ سب دڑوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو جو ایک اور دڑا ہے جس سے سارے دڑے ٹوٹ کے الگ ہو گئے تھے، جس کی سرپرستی جو ہے ابھی لندن میں جو بیٹھے لوگ کر رہے ہیں، کہ ان سے بھی کوئی رابطے ہیں؟ ان سے رابطے کر کے کیا ان کی طرف سے بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہوں گے یا ان کو الگ سے جو ہے فی الحال چھوڑ دیا گیا، رابطہ نہیں ہے؟ نہیں، ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اور ایم کیم پاکستان اپنی پالیٹکس کر رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، پاکستان کی باؤنڈری، پاکستان کے سرکل، پاکستان کے حدود میں رہتے ہوئے. اور ایم کیم چاہتی ہے کہ ایم کیم کا جو بیس ہے، ایم کیم کی جو بنیاد ہے وہ بیسکلی کراچی کے 98% لوگ، پاکستان کے 98% لوگ، ان کی جنگ ہے. اور ایم کیم چاہتی ہے اس وقت جو ایم کیم جنگ لڑ رہی ہے اس کا ابھی جیسے آپ نے حیدرآباد کے حوالے سے سوال کیا، لیکن لوگوں کا الیکشن پر سے اعتماد ہٹتا جا رہا ہے. اگر نمائندے جیتنے کے بعد بھی کچھ پرفارم نہ کر سکے تو پھر لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس طرح ڈیلیمیٹیشن سینسز اس کو درست کیا جائے. حیدرآباد میں یا جو آپ نے اگزامپل دی، مجھے حیدرآباد یہ بھی ڈیلیمیٹیشن کا نتیجہ ہے. جب آپ حلقہ بندیاں صحیح نہیں کریں گے تو یقیناً جو اکثریتی پارٹی وہ حال ہی ادرس اس کو ون کرے گا. ہمارا بنیادی آخری بات کا ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی کا، ایکسپائر کسی کا بھی ہے، وہ بااختیار ہونا چاہیے. ایم کیوں جنگ بااختیار میئر کی ہے، بااختیار کراچی کی ہے، بااختیار حیدرآباد کی جنگ. اچھا تیمور صاحب، آپ یہ بتائیے گا، آخری سوال ہے آپ سے جو کہ آخری ہمارا سیگمنٹ ہے. کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سندھ کے جو صوبائی وزراء ہیں ان کے خلاف مقدمے کریں گے، اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا اکثر آتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں پنجاب کا رخ کرنے والے ہیں، لیکن وہ زرداری صاحب رخ کرتے ہیں اور رخ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو جس طرح بلوچستان میں لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیا خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو جوائن کریں گی پیپلز پارٹی، اس طرف توجہ دے گی یا فی الحال توجہ صرف سندھ کی طرف ہے؟ نہیں جی، میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ جو فیوچر گورنمنٹ ہوگی بلوچستان میں وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، اور جو فیوچر گورنمنٹ آنی ہے پنجاب میں وہ اس ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ہے یا پھر وہ جنرل الیکشن کے بعد ہے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کولیشن گورنمنٹ ہوگی. تو باقی رہتا کے پی کے، تو کے پی کے میں آپ کو بتا دوں زرداری صاحب نے وہاں پر بھی اپنی پریزیڈنٹ زدہ ورکنگ کر لی ہے. جس دن ان لوگوں نے اعلان کیا اسمبلی توڑنے کا، اسی دن آپ ایک نیا دھڑا دیکھیں گے جو کس پارٹی میں ہوگا مجھے نہیں پتا. پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرے گا مجھے نہیں پتا، پر وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ہی نام سر وہ گٹھا بنے گا اور وہ حکومت نہیں فارم کریں گے اور گھر ہاؤس کو کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے. اچھا، ایک ذرا مختصر جواب دیجیے گا کہ یہ جو مسلم لیگ نون نے اچانک پنجاب میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی واپس لے لی ہے، اس پہ مشاورت کی آپ سے یا زرداری صاحب سے یا خود ہی فیصلہ کر لیا؟ نہیں، جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ پریزیڈنٹ زرداری اور میاں شہباز شریف کے درمیان ہوئے ہیں. ان فیصلوں کے بعد جو بھی حکمت عملی ہے وہ جوڑی گئی ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ صاحب، آپ سے آخری سوال ہے کہ
عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا فیصلہ ہوا ساتھ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ دی جائے گی، اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں ابھی تک انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ آپ کے جو کے پی میں جو ایم پی ایز ہیں آپ ہیں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دینی چاہیے، اور اگر اسمبلی توڑنے کی کوشش کی گئی تو کوئی ایسے ایم پی ایز ہیں جو مزاحمت کریں گے، یہ کام نہیں ہونے دیں گے، چونکہ اسمبلی کو تو پورے 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، درمیان میں اس کو توڑنے کا مینڈیٹ تو نہیں ملا۔ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے پارٹی کو کہ آیا وہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر اسمبلیاں توڑنا چاہتے تو اتنا ڈرامہ بازی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جا کے کے پی حکومت توڑ دے، وہ جا کے پنجاب سے اور نیشنل اسمبلی سے استعفے دے۔ لیکن یہ لوگ بیسیکلی جو جس ایجنڈے پہ یہ آئے تھے، جو سلوگن پہ آئے تھے، وہ فیل ہو گئے، اور یہ اب اقتدار تک محدود ہو گئے۔ جہاں پہ اقتدار ہے کے پی گورنمنٹ میں، پنجاب میں، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جہاں پہ نیشنل اسمبلی میں ان کے اقتدار ختم ہو گئے تو وہ ان کو ٹھوکر مارنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے کہ اگر ایک قوم نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو ہمیں حق، ان کا نمائندگی کا حق بھی ادا کر دینا چاہیے، ان کے لیے پارلیمنٹ میں ان کے لیے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ لیکن ان کا جو منشور ابھی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جہاں پہ اقتدار ہو تو وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ اقتدار نہ ہو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے جو دوہرا معیار پن ہے سیاست کا، میرے خیال میں یہ لوگوں پہ عیاں ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایم پی ایز، ایم این ایز، بلکہ جو بھی ان کے فالوورز ہیں وہ بھی اب سمجھدار ہو گئے ہیں۔ اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے جو کچھ کہہ رہے وہ کر نہیں رہے اور اس کے الٹا کر رہے۔ تو میرے ناصر صاحب آپ کی اور تیمور صاحب کی اجازت سے آخری سوال میں پوچھوں گا۔ ساجد صاحب جس انتہائی قدم کی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر وہ انتہائی قدم اٹھائیں گے، جو ہم تک میڈیا کے ذریعے پہنچا ہے، وہ انتہائی قدم کیا ہوگا؟ ذرا مختصر جواب دیجیے گا۔ دیکھیں، ایک تو ایم کیو نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ ہر پاکستان کی پولیٹیکل جماعت کو ایوان صدر تک، ایوان وزیر اعظم تک پہنچائے۔ جب ایوان وزیر اعظم یا صدر تک پہنچنے کے بعد پھر کراچی کا خیال نہ رکھیں، کراچی کے مینڈیٹ کا خیال نہ رکھیں، کراچی کے ڈیولپمنٹ کا خیال نہ کریں۔ بہت شکریہ، مجھے آپ کو کٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وقت جو ہے ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ جناب تیمور طالپور، صوبائی وزیر جنگلات و حیوانات صوبہ سندھ، شکریہ آپ کا۔ ناصر موسیٰ عزیز صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی شکریہ۔ اور ساجد احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، رکن رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان، آپ کا شکریہ۔ یہ تھا آج کا شو جس میں ہم نے تبادلہ خیال کیا ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان کی سیاست کا اور ان کے موقف کا۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔